from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इस्लामाबाद में OIC का एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद हो रहा है जिसमें अफ़गानिस्तान को भूख और क़हत से बचाने के लिए तक़ारीर की जा रही हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन OIC के ग़ालिबन 57 मुस्लिम ममालिक इसके मेंबर हैं। शर्म की बात यह है कि ये सब मिलकर यूरोप से मदद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं अफगानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत है, आप पैसे दीजिए वरना क़हत पड़ जाएगा, लोग मर जाएंगे। सवाल ये है, क्या ये 57 ममालिक मिलकर एक छोटे से मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत दूर नहीं कर सकते? क्या ये सवाल बनता है? बिल्कुल बनता है मेरे हिसाब से। देखिए, लड़ने के लिए असलहा, खाने के लिए फूड, तालीम के लिए स्कूल, हर जगह तुम यूरोप के मोहताज हो। क्यों? तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं। दुनिया का कितना 25-30% ऑयल तुम्हारे पास है, 40% गैस तुम्हारे पास है, 50% जो है वो रबर तुम्हारे पास है, मिनरल्स तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास सोने के पहाड़ हैं, और फिर भी तुम दूसरों से मांगते हो। ये शर्म की बात है या नहीं है? और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तालीम की कमी और करप्ट हुक्मरान, ये दो, बहुत सारे रीजन हैं लेकिन मैं दो पे बात करता हूं आपसे, कि तालीम की कमी और करप्ट हुक्मरान जो हैं, जब तक इनको तुम उठा के नहीं फेंकोगे अपने शोल्डर से, जब तक ये बेइज्जती ही होती रहेगी। देख लीजिए ना, ये हमारे नवाजे और ये जरदारी, ये क्या है? करप्ट हुक्मरान, प्रूवन करप्ट, सर्टिफाइड करप्ट। पैसा खजाना लूट के ले गए, बाहर महल खरीद लिए और प्रॉपर्टीज खरीद ली। क्या हो रहा है? ये अरब के अय्याश, एक ने बोट खरीदी, पता नहीं, मैं पढ़ा था काफी समय पहले, मिलियंस ऑफ डॉलर की। मोनालिसा की तस्वीर खरीद ली मिलियंस ऑफ डॉलर की। बर्मा में लोग पानी में डूब रहे थे, मर रहे थे भूख से, और वो बोट खरीद रहा था। ये हुक्मरान हैं, ये डेमोगॉग्स जो हैं और ये करप्ट, जब तक इनसे पीछा नहीं छुड़ाओगे आपको ये बदनामी सहनी पड़ेगी। अब ये एक टॉपिक है, इस पे किसी वक्त और भी बात करेंगे। मैंने गालिबन एक आध दफा इस वीडियो की भी थी इस पे। अब आइए, इस इजलास में एक तकरीर मैंने उनकी देखी, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर हैं डॉक्टर अल जासिर। वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं अफगानिस्तान को सिर्फ इमदाद देना ही काफी नहीं है, अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत होनी चाहिए और खवातीन के हुकूक जो हैं उसकी पासदारी के लिए हमें काम करना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, जरा सोचिए, वहां कहत पड़ रहा है, पढ़ने वाला है, अल्लाह न करे, और आप जो है खवातीन के हुकूक की बात कर रहे हैं। अरे साहब, आज की रात बचेंगे तो सहार देखेंगे ना। खवातीन के हुकूक को 100% मैं सपोर्टर हूं, लेकिन मुझे बताइए, जो लोग इसको एज ए प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, उनके अपने कंट्रीज में खवातीन की कितनी अहमियत है और उनके साथ क्या सलूक होता है। हर 5 सेकंड पे यूरोप में मुक्का पड़ता है मुंह पर, हर 2 घंटे पे भारत में औरत रेप होती है? आपका अपना ये हाल है और अफगानिस्तान को बस एक ही पकड़ ली है वो कि औरतों के हुकूक। अरे तुम्हारे अपने वहां तो ये हाल है। अब इसमें भी एक तफसीली वीडियो करनी पड़ेगी कि ये जो कहते हैं बदनाम करने के लिए इनकी अपनी क्या सूरत हाल है। लेकिन इन साहब को तो सोचना चाहिए कि भाई, आज कहत पड़ने वाली सूरत हाल हो गई है। तुम सब ममालिकों जो हैं उनमें इतनी शर्म हया या इतने पैसे नहीं है कि वो 10-20 बिलियन डॉलर के फौरन इस तरफ बढ़े। उसके लिए भी तुम मोहताज हो यूरोप के। शर्म तुमको मगर नहीं आती। हकीकत यही है।
اچھا میں ناراض ہوں تو میرے الفاظ اگر کچھ وہ ہو جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا. غصے میں یا ناراضگی میں یا اکتاہٹ میں طبیعت اب جاتی ہے بعض اوقات یہ صورتحال دیکھ کے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ جمع ہوتے ہیں اور پھر بھیک مانگتے ہیں دوسرے ممالک سے. اچھا دیکھیے یہ ایک میزریبلی فیلڈ آرگنائزیشن ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج تک انہوں نے کوئی اکنامک ترقی کی ہو, مسلم ممالک کے لیے کوئی ایسا پلان بنایا ہو. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم نے ایک کوئی میٹنگ ہو رہی تھی کس کی ورلڈ بینک کی تھی, کس کی تھی, کسی بڑی آرگنائزیشن کی تھی. مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے ان سے کہا آپ اٹھیے, کھڑکی کی طرف لے کے گئے, پارکنگ لاٹ دکھائی, کہا تم پاکستان میں یہ ٹرکس ہم سے بنوانا شروع کر دو اور مسلم ممالک میں یہ ٹیکنالوجی لا دو تو ہمارے غربت بھی دور ہو جائے گی, ہم بہت ترقی کر جائیں گے. یہ درد رکھنے والے لوگ نہیں ہیں اور اس آرگنائزیشن نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا. مجھے بتائیے فلسطین میں کشمیر پہ 1 انچ کی کوئی پروگریس کی ہے اس آرگنائزیشن نے؟ کوئی کام کیا ہے؟ برما میں لوگ مر رہے تھے بھوک سے, بوٹ میں جا رہے تھے اور بنگلہ دیش جیسا کنٹری کہہ رہا تھا نہیں تم واپس برما جاؤ, اور ڈوب گئے. وہ کتنا 3 سال کا بچہ وہ جو اوندھے منہ گرا تھا دریا کے کنارے پر اور مرا تھا, پوری دنیا نے وہ فوٹو جو ہے وہ کی تھی, اس کو دیکھا تھا اور افسوس محسوس کیا تھا. کسی اسلامی ملک نے کوئی کام کیا؟ اس OIC نے کوئی کارنامہ انجام دیا آج تک؟ نہیں. اب یہ آ گئے افغانستان پر. یار آپ میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ آپ سب ایک جمع ہوئے اور آپ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے. آپ میں اتنی بھی جرت نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ آپ قحط سے بچا لیں. $10-20 بلین تو بہت سارے بزنس مین ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ہوں گے وہ اسپیئر کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک دھوکہ وہ ہوتا ہے جو دشمن آپ کا مخالف آپ کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دھوکہ اکثر لوگ دیتے ہیں نا, وہ دھوکہ تو ہوتا ہے, وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا. وہ دھوکہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں کیونکہ اس کی آپ کو خبر نہیں ہوتی. یہ آرگنائزیشن جو ہے مجھے بتائیے اس نے آج تک تعلیمی میدان میں کوئی کارنامہ کیا مسلمانوں کے لیے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی بڑا کام کیا, کوئی انسٹیٹیوشن بنایا؟ سفارتی سطح پہ انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی؟ نہ, 0 0. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ وسطی ایشیا کی ریاستوں کی وہ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں دلی میں, تو وہاں پہ کرغزستان, تاجکستان اور 4-5 وہ جو ہیں نئی اسٹیٹس, ان کے وزرائے خارجہ وہاں چلے گئے ہیں اس کانفرنس میں. اگر ہم تیز ہوتے, ہماری خود پاکستان کی یا دوسرے ممالک کی وہ ہوتی تو ہم کہتے کہ نہیں, تم ایک تو دیکھیں ہندوستان خامخواہ میں اب گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ڈیولپ کر رہا ہے, پریشر ڈیولپ کروا رہا ہے. اس کو کیا ضرورت پڑی؟ نہ اس کا بارڈر ملتا ہے, نہ اس کا مذہب, نہ اس کا کلچر, کچھ نہیں, لیکن وہ دوبارہ وہاں جائے گا پھر پاکستان کو تنگ کرے گا. یہ بات سمجھتے ہوئے کرنا یہ چاہیے تھا کہ کرغزستان, ازبکستان, تاجکستان سارے لوگوں سے کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم وہاں جا رہے ہو وسطی ایشیا کی ریاستوں کی وجہ سے تو تم اپنا ایمبیسیڈر جو ہے نا وہ اسلام آباد بھیجو, وہاں کوئی چھوٹا سا وہ بھیج دو ریپرزینٹیٹیو. نہیں, وہ ایمبیسیڈرز وہاں کے وہاں چلے گئے. کیوں؟ آپ کی جو فورن پالیسی ہے 5 سال تک تو اس نکمے نے, نواز شریف نے وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا تھا. اور آپ کے ہمیں ایمبیسیز میں اکثر میرا ملاقات ہوتی ہے لوگوں سے, ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جن لوگوں کو تم پروڈیوس کر کے بھیج رہے ہو. وہ سوائے رالف لورن کی شرٹ اور کہتے ہیں کہ اس کا پوائزن کا مجھے پرفیوم دلا دو. یار ان کے دماغ میں ایک لسٹ کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ناکامی ناکامی ناکامی. اس تنظیم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. انڈیویجولی بھی آپ کیا ہیں مسلمان, یہ شیعہ ہے وہ سنی ہے. ابھی تک تو اس فساد میں ہو نا تم, ابھی تک تم اس فساد میں ہو کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے. دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے, آئی ایم وارننگ یو, جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے, جو چیلنج سامنے آ رہے ہیں, بہت خراب حشر ہو جائے گا اگر اب بھی نہ سمجھ. اور یہ کرپٹ حکمرانوں سے جان نہ چھڑائی, عیاش حکمرانوں سے جان نہ چھڑائی. اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں کچھ ان کی عیاشی کے واقعات یہاں پہ بتاؤں. آخر میں
ایک بات جو عمران خان نے وہاں پہ ایک تقریر کی، اچھا ہمارے مسلم قیادت میں کرج کا ڈیفیسٹ تو ہے، اس کے ساتھ ذہانت کا بھی بڑا ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے. اچھا عمران خان نے ایک بات کی جو پسند آئی مجھے، وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جو سزا آپ حکومت افغانستان کو دینا چاہتے ہیں، آپ یہ سوچ لیجئے اس کا اثر لوگوں پہ پڑے گا، عوام پہ پڑے گا حکومت سے زیادہ. اور پھر کیا ہوگا؟ غربت پھیلے گی تو غربت کیا جنم دیتی ہے؟ نفرت جنم دیتی ہے غربت، دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا شکار کون ہوگا؟ سب سے پہلے پاکستان ہوگا، پھر اس کے بعد پورا یورپ ہوگا. تو کیا آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان تو ہوگا ہی ہوگا، یورپ بھی ہوگا، کیونکہ وہ کہیں گے انہوں نے ہمارے پیسے روکے تھے. اور یہ یہاں پہ منڈپ سجا کے بیٹھے ہیں کہ ہم OIC کیا آرگنائزیشن آف اسلامک کیا کوآپریشن ہیں، جبکہ ان کی ایک صاحب جو ایک دن مذاق اڑا رہے تھے ان کا، وہ کہہ رہے تھے یہ OIC ایسے ہے. OIC ارے میں نے دیکھا باقی ان میں کوئی اہلیت قابلیت نہیں ہے. اب ہمارے یہاں کچھ کومنٹیٹر پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، صاحب دیکھیے اس پہلو سے سوچئے کہ 40 سال کے بعد پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی ہے اور پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا ہے. یار یہ پوائنٹ ہے سوچنے کے، ڈسکس کرنے کے. واٹ اے بگ ڈیل کہ 40 سال کے بعد ہوئی کہ 50، اس کے ریزلٹ کیا آئیں گے مجھے یہ بتاؤ. اگر اس پروگرام، اس کانفرنس کے اختتام پر آپ نے کوئی پیسہ نہیں جمع کیا، افغانستان کی مدد نہیں کی، قحط سے ان کو نہیں بچایا، تو 40 سال کے بعد ہو یا 20 سال کے بعد what good it is. یہ آپ کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ صاحب بڑا اعزاز حاصل ہو گیا؟ what you mean اعزاز حاصل ہو گیا؟ یہ اعزاز حاصل اس وقت ہوگا کہ ان 57 ممالک کے لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے، اور جمع ہونے کے بعد وہ جو بات عمران خان نے کہی ہے اس پہ، یا عمران خان کو یہ جرت دیتے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے فنڈ ریزنگ شروع کر دیتے، جس میں وہ بہت تیز ہیں. لیکن اس کا کوئی دوسرا طریقہ ان کو چاہیے کہ اختیار کریں اور ان سے کہیں کہ کچھ شرم کرو. کتنی افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے. یار ہم کسی سے کیا کہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے گریبان میں منہ جھانک لیجئے. وہ سونے کے ہمارے پاس پہاڑ، کان سونے کی، نوٹ پہاڑ، کان، اس کو رشوت لے کے اس نے نواز لیگ نے جو ہے ان کو دے دیا تھا، پھر وہ بعد میں جرمانہ ہوا. ہم سونا تک نہیں نکال پاتے. یار کتنا عرصہ ہو گیا ہے. تیل نکالتے ہیں باہر کے لوگ آ کر. ہم وہ کب مشینری بنائیں گے کہ ہم اپنا تیل خود نکال سکیں، اپنی گیس خود نکال سکیں؟ ایٹامک کنٹری تو بن گئے ہم، لیکن یہ دیکھیے کہ ہو کیا رہا اس میں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے نااہل کرپٹ حکمرانوں کو اپنی گردنوں پہ بٹھائے رکھا. میں اس لیے ہمیشہ ان کے خلاف رہتا ہوں، کرپٹ لوگوں کے. جب تک مسلم قیادت اہل لوگوں کو سامنے نہیں لائے گی، اور یہ عیاش، یہ عربی، یہ کھجورے بہت غلط لوگ ہیں. پاکستان میں نظریاتی جنگ کراتے رہے آج تک، اور اینڈ پہ آگے کیا کیا کہ وہاں پہ عیاشی کے اڈے کھول رہے ہو تم، ہمیں سنی و شیعہ بناتے ہو تم. یہ قیادت کرتی ہے مسلم امہ کی. ہر چیز میں محتاج ہو یورپ کے. آرگنائزیشن ہر سال میٹنگ کر رہی ہے جناب، کشمیر پہ ایک لفظ، ایک انچ ترقی انہوں نے پروگریس نہیں کی. مجھے بتائیے کون سا آج تک انہوں نے کوئی ایسا اکانومک پیکج بنایا ہو جو مسلم ممالک کے کام آ رہا ہو؟ یہ بینک بنا دیا، جاسر صاحب اس کے صدر ہیں، مرات لے کے بیٹھے رہتے ہیں. بہرحال یہ بڑی غلط باتیں ہیں. دعا کیجئے اور کوشش کیجئے، صرف دعا سے کام نہیں چلتا، کہ کرپٹ حکمرانوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کے پھینکیے. یہ کرپٹ جب تک رہیں گے اور یہ جاہل، آپ کی عزت نہیں ہوگی. کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھیے 57 ممالک مل کے دنیا سے کہہ رہے ہیں یار وہ قحط پڑ جائے گا، آپ کچھ غذائی وہ دیجئے. کتنی شرم کی بات ہے.
اگر شرم آئے تو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں جو ذرا مختلف ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں دل شکنی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کسی کی بھی، لیکن جو سچ ہے اس کو سامنے ضرور رکھنا چاہیے. اگر یہ خیالات آپ کے بھی ہیں تو اس کو اپنی حد تک مت رکھیے، اس کو شیئر ضرور کیجیے. ہمارا یوٹیوب چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کے اوپر 300-400 ویڈیوز ہیں میری، آپ سبسکرائب کیجیے تو بڑی عنایت ہوگی. بہت شکریہ.